बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफ़क़त आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। 4 वज़राए आज़म या कह लें कि निगरान वज़ीर आज़म के लिए 4 शख्सियात के नाम सामने आ गए हैं और उनमें से एक चिट्टा गोरा ऊंचा लम्बा जवान वो भी आप आलमोस्ट समझें कि शायद खान नवाज़ी साहब उतने चिट्टे गोरे तो नहीं हैं, लेकिन ऊंचे लम्बे जवान हैं। फवाद हसन फवाद साहब ऊंचे लम्बे चिट्टे गोरे जवान हैं। बाकी असलम बतानी साहब हैं, वो ऊंचे लम्बे चिट्टे जवान नहीं हैं। और तीसरे हैं, चौथे हैं हफीज़ शेख साहब। तो एक तो आप ज़हन में रखें कि 9 तारीख को वज़ीर आज़म जो हैं वो असम्बली को तहलील करेंगे और जो अगला मरहला होगा वो निगरान हुकूमत का होगा। एक इजलास जो है वो ऑनलाइन हो चुका है और उसमें रिपोर्टेडली कि उनके इत्तेहादियों ने उनको कह दिया है, शहबाज शरीफ साहब को, कि आपका ये हक़ है, आप वज़ीर आज़म हैं, आप नाम दें। और जो राजा रियाज साहब हैं वो नाम के ऊपर अपना नाम देंगे, उनके साथ मुशावरत करें। सर, हम उन चंद लोगों में से थे जो इमरान खान साहब जब सियासत कर रहे थे और जब असम्बलियों से निकल निकल के भाग रहे थे तो तब हम ये कह रहे थे कि इमरान खान साहब गलत कर रहे हैं, इनको सियासत का अंदाज़ा नहीं है, ये शायद किसी को ब्लैकमेल कर रहे हैं, सिस्टम को ब्लैकमेल कर रहे थे, पाकिस्तान की सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट को वो ब्लैकमेल कर रहे थे कि मुझे फौरी इंतखाबात चाहिए वरना मैं हर चीज़, ये मुल्क नहीं चलने दूंगा, तो मैं असम्बली को मफलूज कर दूंगा, मैं सिस्टम को मफलूज कर दूंगा। और उन्होंने अपने तई हर वो काम किया, लेकिन हर काम का उनको नुकसान हुआ। जब वो इस्तीफे दे के आए थे, हम कहते थे कि पार्लियामान के अंदर से सारे रास्ते निकलते हैं। और तब मुझे याद है कि ये फ़कीर तब बात किया करता था कि भाई कल को निगरान हुकूमत बननी है इस मुल्क में, और निगरान हुकूमत बैठ के अगर राजा रियाज साहब और शहबाज शरीफ साहब बनाएंगे तो फिर इमरान खान साहब कहाँ पे खाक छानते फिरेंगे। तो इमरान खान साहब ने उससे भी ज़्यादा अपना बुरा हाल कर लिया है। एक बात तो ये ज़हन में रखें, अब निगरान हुकूमत जो बननी है वो रिपोर्टेडली जो इत्तेहादी हैं उन्होंने झंडी दिखा दी है सब्ज़, या कह लें कि रिपोर्टेडली या रिपोर्ट ये हो रहा है, बताया ये जा रहा है, बातें खबरें ये आ रही हैं कि उनके इत्तेहादियों ने कह दिया कि आप बिस्मिल्लाह करें। अच्छा, मेरा ये गुमान है कि शायद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इतनी आसानी के साथ ये खबर पीपल्स पार्टी की हद तक शायद जो है वो इतनी दुरुस्त ना हो। पीपल्स पार्टी एक बड़ा मैच्योर पॉलिटिकल प्लेयर है और उसकी चीज़ों के ऊपर उसके देखने का अंदाज़, सोचने का अंदाज़ और उसका जो कहते हैं ना उसका विज़न थोड़ा सा मुख्तलिफ होता है। वो ऐसे नहीं होता कि बड़ा सादा मामला नहीं होता उनकी चीज़ों को वो डील पॉलिटिकली करते हैं। तो मुझे लगता है कि असलम बतानी साहब के नाम के ऊपर शायद इवन के शायद खाकान अब्बासी साहब के नाम के ऊपर भी शायद ये कोई इतनी ना हो, क्या उसको कहें कि कबूलियत ना हो। फवाद हसन फवाद साहब के नाम के ऊपर भी जो है वो जरदारी साहब बड़ी आसानी के साथ नहीं मानेंगे। या तो फिर ये है कि ये नाम किसी और की तरफ से है। मैंने आज पता किया था, कुछ अहबाब की तरफ से मतलब बात की थी, पूछा था। वो लोग जो पाकिस्तान की पॉलिटिकल साइड के ऊपर भी बड़े इन हैं और पाकिस्तान के जो रियासती इदारे हैं वहाँ की भी खबर उनके पास होती है। तो उनका ये गुमान था कि शायद नाम कोई और होगा। उनको लग रहा था कि ये नाम जो हैं ये फ्लोट किए गए हैं। मुझे 21 जून को कुछ नाम पता चले थे और उन नामों पे मुझे इशारतन कहा था कि तुम मिले हुए हो। अब हम तो देखें, हम जो सहाफ़ी होते हैं वो इन सियासी शख्सियात ख़बर का हमारा काम है, तो इनसे तो मिलना गिलना होता है। इवन जो ब्यूरोक्रेट्स भी होते हैं और बड़े लेवल के ऊपर जो ब्यूरोक्रेट्स जिन्होंने, जिस तरह फवाद साहब हैं या फिर हफीज़ शेख साहब हैं या टेक्नोक्रेट आप कह लें इनको, तो इनके साथ हमारी मेल मुलाकात तो रहती है। तो ऐसा, क्योंकि मुझे कहा था कि वो ऊंचा गोरा चिट्टा लम्बा जवान होगा और तुम उनसे मिले हुए होगे और तुम, वो भी हो सकता है तुम्हें जानते हो, इस तरह की बात उन्होंने की। तो मैंने 21 जून की ये बात मैं आपको बता रहा हूँ। तो मैंने आज उनसे, चूँकि नाम जो हैं वो ज़राए के हवाले से चल रहे हैं मार्केट के अंदर, तो मैंने पता किया कुछ लोगों से, तो उन्होंने कहा कि शायद चीज़ें आगे बढ़ गई हैं। तब ये पाकिस्तान की सूरत हाल देखें, 1-2 महीने पहले कुछ और थी, अब चीज़ें और तरह से हैं। अब तो ग्रुपिंग, जिसको कहते हैं ग्रुपिंग विद इन द ग्रुप, बहुत ज़्यादा है। मिसाल के तौर के ऊपर के शहबाज शरीफ साहब की अपनी चॉइसेस हो सकती हैं, नवाज शरीफ साहब का अपना मसला हो सकता है। तो मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ कि
بہت اہم معاملہ ہے، نگران حکومت کی تشکیل کا معاملہ بہت اہم معاملہ ہے، لیکن سر یہ اس حوالے سے بھی اہم ہے کیونکہ اس سے زیادہ ایک اور اہم چیز ہے اور وہ اس سے جڑی ہوئی ہے، اور وہ ہے اگلے انتخابات۔ تو طے یہ ہونا ہے کہ اگلے انتخابات کب ہونے ہیں۔ وہ جو سیاسی جو جگادری ہیں یا جو سیاسی تجزیہ نگار ہیں یا جو سیاست کے اوپر ذرا گہری نظر رکھتے ہیں، ان کے خیال میں یہ ان چار میں سے کوئی بھی وزیر اعظم بن جاتا ہے، نگران وزیر اعظم، تو الیکشن کوئی ضروری نہیں ہے کہ وقت کے اوپر ہوں، ان کو کوئی اتنی ٹینشن نہیں ہوگی، چیزیں مینج کر لیں گے۔ کسی کا مطلب حفیظ شیخ صاحب کی اگر آپ کریڈینشلز کے اوپر جائیں تو ان کی جو مہارت ہے وہ پاکستان کی اکانومی سے متعلق، یا اکانومی کی، اور پاکستان کی اکانومی پاکستان کا ایک بڑا مسئلہ ہے، اور نگران حکومت کو اسی کے ساتھ ڈیل کرنا ہے۔ اگر فواد حسن فواد صاحب کی بات کی جائے تو فواد حسن فواد صاحب کم از کم ملک کے اندر بیوروکریسی کو بڑے اچھے طریقے سے کنٹرول کر سکتے ہیں، اور انٹرنیشنلی وہ چیزوں کو بڑا ٹھیک طریقے کے ساتھ انٹریکشن کر سکتے ہیں انٹرنیشنلی۔ اور میری جو معلومات ہیں وہ یہ ہیں کہ پاکستان کے طاقتور ترین لوگوں کو، یا جو طاقتور ترین حلقہ ہے پاکستان کا جو میٹر کرتا ہے، ان کو بھی اور نواز شریف صاحب کو بھی ان کے اوپر کوئی اعتراض نہیں ہے، یا کہہ لیں کہ یہ بوتھ جس کو کہتے ہیں نا کہ فریقین جو ہیں، دونوں فریقین وہ جو فیصلہ ساز ہیں بیسیکلی۔ کیونکہ یہاں پہ میں تھوڑی سی آپ کو ایک اور وضاحت پیش کر دوں کہ سر دیکھیں کہ یہ جو کتاب اور کاغذ کے اوپر لکھا ہوا ہے وہ ہے کہ یہ کام ہے نگران وزیر اعظم مقرر کرنا، بنیادی جو ذمہ داری ہے، بنیادی جن کا اختیار ہے وہ وزیر اعظم ہے اور اپوزیشن لیڈر صاحب ہیں، وزیر اعظم اسلامی جمہوریہ پاکستان اور اپوزیشن لیڈر، ٹھیک ہو گیا جی، قومی اسمبلی میں۔ لیکن پریکٹیکلی سر یہ پاکستان کے طاقتور ترین لوگ جو ہیں ان کی رضامندی کے بغیر، ان کی نوڈ کے بغیر، وہ جو ہوتا ہے نا ٹھیک ہے کوئی گل نہیں۔ آپ یاد کیجئے کہ جب کیا نام تھا جی ان کا، یوسف رضا گیلانی صاحب، اپنے ایوی نام میرے آگے پیچھے ہو جاتے ہیں، جب ان کو سپریم کورٹ نے مطلب ہمارا جو دوسرا وزیر اعظم چڈی کروایا تو نام آیا تھا مخدوم شہاب کا، آئی تھنک سو، جو بلاول زرداری صاحب ہیں ان کی طرف سے، اور انہوں نے کیانی صاحب سے پوچھا تھا کہ جی کیانی صاحب کہ یہ ہم لگانا چاہ رہے ہیں وزیر اعظم، تو آپ کو کوئی اعتراض تو نہیں ہے؟ یہ ہے گراؤنڈ ریالٹی۔ تو انہوں نے کہا تھا کہ میں آپ کو 5 منٹ بعد بتاتا ہوں۔ 5 منٹ ابھی ختم نہیں ہوئے تھے کہ ہمارے وہ چیمپئن ہیں نا کامران خان صاحب، ان کا ایک بیپر آ گیا تھا، بریکنگ نیوز، وہ کہ مخدوم شہاب الدین کے نام کے اوپر پاکستان کے جو ہے وہ ان کے وارنٹ نکل گئے ایف ای ڈرین میں، ای سی ایل میں نام ڈل گیا تھا، ہے نا، ایسا ہی تھا کچھ، ای سی ایل میں نام، اچھا حکومت کی تھی یہ پاکستان پیپلز پارٹی کی، وزیر اعظم کس نے لگانا ہے؟ پاکستان پیپلز پارٹی نے۔ اچھا تو پوچھ وہ کس سے رہے ہیں؟ جنرل کیانی سے، اور انہوں نے فون کر کے بتانے کے بجائے کامران خان صاحب کو بتا دیا کہ ای سی ایل میں نام بھی ڈال دیا ہے، ایف ای ڈرین کیس میں یہ مطلوب بھی ہیں، بلا 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 بلا۔ پھر وہ جو کرا تھا وہ اپنے راجہ صاحب کے، راجہ پرویز اشرف صاحب کے نام کے اوپر نکلا، وہ وزیر اعظم بن گئے۔ زمینی حقائق، اب بھی زمینی حقائق جو ہیں وہ یہی ہیں کہ یہ پاکستان کے طاقتور ترین لوگوں نے کی نوڈ چاہیے، ان کی رضامندی چاہیے، اور یوں کہہ لیں کہ جو پاکستان میں اس وقت فضا بن چکی ہے تو آپ سمجھیں کہ جو کلیدی نوڈ ہونی ہے یا کلیدی جو کردار ہونا ہے، جو ہاں جہاں سے ہونی ہے، اصل کار جو ہے جی، طاقت کا اصل جو گھر ہے وہ وہی ہے، وہیں سے ہونی ہے۔ ایک بات یہ ذہن میں رکھیں۔ دوسری بات یہ کہ جو پاکستان کا یہ والی طاقتور ترین سائیڈ ہے وہ نواز شریف صاحب کو ساتھ لے کے چلنا چاہے گی، حالات یہ ہیں۔ اور نواز شریف صاحب کی اگر بات شہباز شریف صاحب نہیں مانی تو پھر ایک علیحدہ بحث ہے، جو کہ یہ ممکن نہیں ہے ویسے ٹیکنیکلی۔ شہباز شریف صاحب اپنی فنکاری تھوڑی سی بیچ میں لگائیں گے، دکھائیں گے، یہ کریں گے، نہیں پائن شاہد خاقان عباسی بڑھانے ہیں، اور یہ فائدہ ہے وہ فائدہ ہے، لیکن شاہد خاقان عباسی صاحب جو ہے ان کی جو طبیعت انقلابانہ ہوئی پڑی ہے نا، اس کا وہ انقلابی طبیعت ہو سکتا ہے کہ ان کے درینہ دوستوں کو اچھی لگتی ہو، شہباز شریف صاحب کو اچھی لگتی ہو، شہباز شریف صاحب آج کل جن کو بہت اچھے لگتے ہیں ان کو لگتی ہو، لیکن میرا یہ خیال ہے، یہ میری خبر نہیں ہے، خبر بھی ایک حوالے سے آپ کہہ لیں، لیکن سر کوئی باپ ہو،
آپ کہیں کہ جی کہ مینوں پیو تو بڑا چنگا لگتا ہے لیکن دھی نہیں چنگی لگتی، دھی نہیں میں مانتا، تو سر پیو تو سیاست ہی ہوں دھی دی کر رہا، تو شاید خاقان عباسی صاحب کی قبولیت جو ہے وہ نواز شریف صاحب کے ہاں ہو، یہ مجھے بڑا مشکل لگتا ہے۔ اب شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ یہ جو 4 ناموں میں کسی نام کے اوپر اگر مان سکتے ہیں تو وہ شاید خاقان عباسی صاحب ہیں، اور شاید خاقان عباسی صاحب کو ادھر نہیں وہ مان رہے، میرا نہیں خیال کہ وہ مانیں گے۔ تو سر کوئی بلیک ہارس نکلنا ہے، اور وہ جو بلیک ہارس ہونا ہے نا وہ ایسا ہوگا جو 3 کام کر سکتا ہوگا۔ نمبر 1 یہ ہے کہ وہ جو پہلی شرط ہے کہ اس کو پاکستان کی اکانومی یا اس حالات میں پاکستان کو جو سنبھالنے کی اہلیت رکھتا ہو، یعنی کہ اس کو اکانومی کا پتہ ہو، بیوروکریسی سے کام کس طرح لینا ہے وہ بھی تھوڑا سا پتہ ہو، انٹرنیشنلی جو ادارے ہیں یا جو فورمز ہیں ان کے ساتھ انٹریکشن کس طرح کرنا ہے اس کی بھی اس کو مہارت ہو۔ اور تیسرا سب سے اہم، یہ بات ذرا نوٹ کر لیجئے، سب سے اہم کہ اگر فیصلہ ہو کہ پاکستان کے حق میں فوری انتخابات نہیں بہتر، انتخابات کو تھوڑا سا کھینچ کے لے کے آگے جانا ہے، تو سر وہ یہ پریشر بھی لے سکتا ہو، تو یہ کوئی بلیک ہارس آئے گا سر۔ اچھا ویسے اگر مجھ سے پوچھیں آپ ذاتی طور پر تو مجھے ان 4 میں سے اگر ہم ذکر کریں تو فواد حسن فواد جو ہیں وہ بیسٹ آپشن لگتے ہیں۔ میں نے وجہ بتا دی آپ کو کہ ان 2 پارٹیوں کو، جو بڑی پارٹیاں جو میٹر کرتی ہیں پاکستان کے طاقتور ترین لوگ، اور پاکستان کے اس وقت کہہ لیں کہ سیاست میں جو طاقتور ترین لوگ ہیں۔ زرداری صاحب شاید اس کے اوپر نہ مانے، لیکن نواز شریف صاحب اگر زرداری صاحب کو منانا چاہیں گے تو زرداری صاحب مان جائیں گے، کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ اصل مسئلہ کیا ہے، میں پھر وہیں پر آ رہا ہوں، اصل مسئلہ ہے کہ انتخابات، اور انتخابات اگر پاکستان کے 6 مہینے سال آگے بڑھنے ہیں، اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے، ہم ڈیموکریٹ لوگ ہیں سر، اور ہم جو ہے نا وہ کھینچ تان کے اگر بہت مارجن بھی دیں کہ یار کہ پاکستان کا آئین کو اگر آپ لاسٹک بھی بنا لیں، کوئی ربڑ کی گلیل بھی بنا لیں، کوئی کھینچیں اس کو، تو آپ مارچ سے آگے نہیں جا سکتے۔ مارچ میں ہمارا سینٹ جو ہے وہ ایک کہہ لیں کہ آپ جو وفاق کی علامت ہے وہ آدھا ختم ہو جائے گا، آدھے سینیٹر ریٹائرڈ ہو جائیں گے، اور ہمیں مارچ تک سینٹ کو یا سینٹ کے الیکٹرل کالج کو پورا کرنا ہے۔ یہ پاکستان کے دستور کی بہت بڑی اوبلیگیشن ہے سر۔ اگر مارچ ٹپ گیا نا سر تو پھر اس پاکستان میں پھر آپ کچھ بھی تصور کر سکتے ہیں، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ تو سب سے بڑا مسئلہ، سب سے اہم چیز وہ ہے کہ پاکستان کے انتخابات، جو بھی وزیر اعظم بنے گا اس کو ٹاسک جو بیسیکلی ملنا ہے وہ یہ 3 ٹاسک ملنے ہیں، اور ان 3 ٹاسکس جو ہیں ان کے اوپر ابھی تک میں افسوس کے ساتھ یہ حالات کی مجبوری بھی کہہ رہے ہیں۔ دیکھیں سر بات یہ ہے کہ ہمیں یہ بتایا جاتا ہے، ذرا تھوڑی سی کھل کے بات کریں کہ یار کہ بات یہ ہے کہ عمران خان پاکستان کے حالات بہت برے کر گیا ہے، اور پاکستان کے حالات کو اچھے کرتے کرتے پاکستان کی 2 پولیٹیکل پارٹیوں کا بالعموم اور ایک پولیٹیکل پارٹی کا بالخصوص تو پولیٹیکل کیپٹل تباہ ہو گیا، برباد ہو گیا۔ کس منہ سے جائے گی لوگوں کے پاس کہ جناب کہ ہمیں ووٹ دیں، اور میدان میں عمران خان بھی کھڑا ہو جو کہہ رہا ہو کہ دیکھو جی چور لے آئے، وہ جس طرح کا بھی نیریٹو بیچتے ہیں، تو وہ جی کہ میں گیا، مہنگائی آ گئی، پاکستان کے عوام کا مسئلہ نمبر 1، مسئلہ نمبر 2، مسئلہ نمبر 1 مہنگائی، مسئلہ نمبر 2 مہنگائی، مسئلہ نمبر 3 مہنگائی۔ جب وہ ووٹ ڈالیں گے تو مہنگائی جو ہے وہ ان کی آنکھوں کے اوپر ہر طرح کی پٹی باندھ دے گی، نہ کوئی لاجک، نہ کوئی دلیل، نہ کوئی اور بہانہ جو ہے وہ کسی کے دماغ میں نہیں جانا، کسی نے نہیں انالائز کرنا۔ تو سر بات یہ ہے کہ ان سے تو پوچھیں نا یار، اگر انصاف کی بات کرنی ہے تو، کہ جی کہ یہ جس وجہ سے پولیٹیکل کیپٹل برباد ہوا ہے وہ وجہ کیا تھی؟ پروجیکٹ عمران خان۔ جس وجہ سے پاکستان کی اکانومی کا بیڑا غرق ہوا ہے، وجہ کیا تھی؟ پروجیکٹ عمران خان۔ تو عمران خان اس پروجیکٹ میں کہاں پہ ہے؟ آپ اس کا جو بھی کر لیں گے، تیا پانچا جو بھی کرنا ہے کہ جی عدالت سے اس کو ہم آؤٹ کر دیں گے، نااہل کر دیں گے، اس نے 190، اس نے سارے جرم کیے ہوں گے، لیکن اصل جرم تو اس کو لانے والوں کا تھا۔ ان کو پکڑنے کی بجائے، ان کو کچھ سیدھا پدرا کرنے کی بجائے، یا ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن بنانے کی بجائے، ہم جو ہیں وہ جناب الیکشن کے بتاؤ کیوں بتاؤ جی کہ جی اکانومی ٹھیک نہیں ہے۔ اکانومی کا بیڑا غرق کس نے کیا تھا؟ جن کو اکانومی ٹھیک کرنے کا شوق بڑا تھا، باجوہ صاحب کو۔
پاکستان کی جی وہ پولیٹیکل کیپٹل برباد ہو گیا, وہ سنبھالنے آئے تھے ملک, تو ملک کا بیڑا گرک کس نے کیا تھا؟ باجوہ صاحب نے, فیض صاحب نے. ان کو وہ تو انٹچیبل ہے, ان کی طرف آپ نہ دیکھ سکتے ہیں, نہ بات کر سکتے ہیں, نہ کوئی سوال پوچھ سکتے ہیں. کیوں نہیں پوچھ سکتے کہ جی کہ وہ مطلب تکریم نہیں رہتی, یہ نہیں ہوتا سر. لوگ جو ہیں وہ آپ مطلب یہ تو بس, اب میں اس کے اوپر کیا کہوں کہ اگر آپ نے ون سائیڈڈلی خوش رہنا ہے تو پھر یہ آپ کی مرضی ہے, ورنہ لوگوں کو تو پتہ ہے اس ملک کے ساتھ کیا کیا گیا ہے اور کیا ہو رہا ہے. ابھی لوگ بول نہیں رہے تو کل کو بول بھی پڑیں گے, کوئی بڑی بات نہیں. تو قصہ مختصر یہ ہے کہ الیکشن جو ہیں, میں بطور ایک عام پاکستانی کے ایک میری تو یہ خواہش بھی ہے اور مطالبہ بھی ہے اپنی پولیٹیکل پارٹیوں سے کہ یار کہ ٹائم کے اوپر الیکشن کروائیں. لیکن اگر آپ کے پولیٹیکل وہ برباد ہوئے ہر چیز کے فلاں بہانا, تو سر پھر یہ چیزیں آپ کے کنٹرول میں نہیں رہنی. پھر انا للہ و انا الیہ راجعون, آگے مرضی جناب. ملک آپ کا, یہ حکومتیں آپ کی, ریاستیں آپ کی, ہم کون ہیں خام خواہ اس میں. فی الوقت اتنا ہی, بہت بہت شکریہ.